हुआ तो पहले के बनस्बत बहुत बुरा हाल है और हमारे अंदर से तहजीब जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसमें कोई शक नहीं, चाहे कोई बुरा माने या भला। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अपने आबा व अजदाद के अपने बुजुर्गों को तहजीब को भुला दिया है और ना ही उनकी हमें सरपरस्ती हासिल, ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने बुजुर्गों से कुछ सीखें। पहले के बुजुर्ग ऐसे थे कि मैं अपनी मिसाल अपने देता हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने दादाजी नकी मरहूम की बदौलत, और इसके गवाह मेरे मौलाना करार हुसैन साहब में मौजूद हैं कि वो मजलिसों में, महफिलों में या किसी भी प्रोग्राम में वो हमें अपनी उंगली पकड़ कर अपने साथ लेके जाते थे और साथ में बैठते थे। नमाज में भी साथ में सब में बैठाया करते थे। और अगर कोई मना कर दे कि हाँ यहाँ मत बैठो तो उससे फिर वो हम कलाम होते, क्यों नहीं। आज का माहौल वो नहीं है। आज का माहौल बाप अलग है, बेटा अलग है। इतना सा बच्चा है चला गया मजलिस में, बाप को पता नहीं है, माँ को पता नहीं है बाहर कहाँ गया। मजलिस से वापस आया, सब कोई सवाल ये नहीं पूछा ना क्या सुना, कौन मौलाना पढ़े, बेटा क्या पढ़े। क्या इस तरह जो है अपने आप को थोड़ा सा अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात नहीं मौलाना जकी साहब ने, तो मैं शुक्रगुजार हूँ और आप हजरात से अहलिया को भी इसी तरह की तरबियत दें कि वो अपने औलाद को बेहतर अंदाज से तरबियत दें। अब आपके सामने मैं बैठी हैं आप उनके लिए आज की जो महफिल है, और जैसा कि आप लोगों ने पोस्टरों में पढ़ा है कि आज की सदर महफिल है मौलाना शाह अली साहब किबला और मेहमान अज़ीज़ मौलाना सैयद जावेद हुसैन का नाम, सैयद हसन मेहदी मेरठी साहब का नाम, जो नहीं पहुँचा, मौलाना करार हुसैन साहब को इस कमेटी की जानिब से। उसके बाद मौलाना शकील अहमद साहब की अब हमारे कमेटी की तरफ से प्रोफेसर हैदर हसन कादरी साहब को मेहमान वकार की हैसियत से और आज की जो जिन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा आपके साहबजादे जनाब अब्बास गनीरी साहब को भी फूलों का नजराना पेश किया जा रहा है। अवार्ड देने का उनके फर्जन को उनका अवार्ड अब्बास गनीरी साहब को ईद मिलादुन नबी कमेटी की जानिब से दिया जा रहा है। और हमारे वकार भाई गदीरी साहब को नजराना अवार्ड देना। बैठे में सारे मगर जो भी चीज़ अगर हम 10 रुपए की भी चीज़ किसी को दे रहे, कोई का हार भी दे रहे, तो उसकी वजूहत होती है बगैर वजह के लिए। तो हमारे मास्टर गुलाम हुसैन साहब जो हमारे, और मैं हर संडे को उनसे मिलने जा रहा था। हाई स्कूल के पीछे में रहते थे और कौम के सभी बच्चों को वो फ्री पढ़ाते थे। सिर्फ फ्री पढ़ाते नहीं थे बल्कि जिन बच्चों को किताब, स्लेट, पेंसिल, पेन वगैरह की जरूरत होती थी, तो हम जब संडे को जाते थे तो मुझसे ये कहते थे कि मेरा नाम ज़्यादातर लोग मुन्ने के नाम से जानते हैं, वफा के नाम से बहुत कम। बारह जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने कहा भैया नाम हटा दो, कुछ बड़ा नाम रखो। बारह तो कहा भाई मुन्ने सोमवार को कम अज़ कम ये किताबें, ये पेंसिल, स्लेट ले आना, भाई हमसे पैसा लो। तो हम ये कहते थे कुछ हमको भी खिदमत करने का मौका दीजिए, ये काम हम खुद कर सकते हैं। बारह जो बहुत सारे खिदमत हैं हम उसको बयान नहीं कर सकते। तो आज उनके साहबजादे अब्बास गनीरी साहब यहाँ मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि कमेटी की तरफ से इनको इजाज़त दिया जाए। लिहाजा मैं उसको गुजारिश करूँगा भाई पास पाए और जनाब अब्बास गनीरी।
हज़रात आप लोग का हुक्म है, ये तामील कर रहा हूँ। मुझे एहसास है कि ये महफिल अपने वक्त से मुलतवी कर दी जाएगी, नाइट करफू भी है, बस 2 मिनट आपने कहा है तो 2 मिनट वालिद मोहतरम रोड पे है, ठीक है, लेकिन हम बहरहाल जब एक बात कह दी गई है तो उस पर अमल पैदा होना हमारी जिम्मेदारी है, और यही मास्टर गुलाम हुसैन साहब के वालिद साहब बहुत पाबंद थे, और अभी वकार भाई ने कह दिया है, मेरे थे, और जाहिर की बात है उसकी उजरत वगैरह नहीं होती थी, उनका कहना था, मुझसे कहते थे बेटा ये सवाब जारिया है, ये हमारे मरने के बाद तो कोई भी हमारा शागिर हमारे लिए सूरे फातिहा पढ़ देगा तो वही सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो ये उनका पैगाम था कि इल्म को आम किया जाए, और यही हमारी हम तो उस काबिल नहीं है, बहना हमारी दुआ है कि बच्चे इल्म हासिल करें। वजाहत हुसैन साहब यहाँ वजाहत अली मिर्जा साहब हैं, एक स्कूल के हेडमास्टर हैं, लिहाजा जो बच्चे पढ़ना चाहें आपसे रब्ता करें, बच्चों को इल्म में आगे बढ़ना चाहिए, आपसे रब्ता करें, ये हकीर भी आपके साथ है, पूरी कमेटी आपके साथ है, उलमा आपके साथ है, लिहाजा बच्चों को चाहिए हिंदी मीडियम से, उर्दू मीडियम से, बंगाली मीडियम से सरकारी स्कूल में पढ़ें। जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा कोई उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन हम सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, सब माशाल्लाह कामयाब है। इन्हीं तासुरात के साथ आपसे खुदा हाफिज़ से दुआ मांगते हैं। अब जो अवार्ड दिया जा रहा है खतीबुल ईमान सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला ताहिर जरवली का मसला, कोई तासुरात को पेश करने के लिए मैं मौलाना करार हुसैन साहब को दावत सुखन दूँगा कि वो मौलाना ताहिर जरवली से मुतालिक मुख्तसरन तौर पर वो मौलाना ताहिर जरवली की शख्सियत पर रोशनी डालें। मरहूम की अजीम खिदमत और उनका तारुफ। मौलाना सैयद मुजफ्फर हुसैन ताहिर जरवली 31 दिसंबर सन 1929 ईस्वी मुताबिक 29 रजब 1348 हिजरी को इल्म व अदब के मरकज लखनऊ का सने विलादत 1348 ईस्वी कौन थे। अल मुतवफ़ी 1944 ईस्वी कस्बा जरवल ज़िला बहराइच के रईस व ताल्लुकों से, और वालिद मशहूर और वालिदा नासिरुल मिल्लत मौलाना सैयद नासिर हुसैन साहब क़िबला मुश्ताहिद, उनकी साहबजादी साहब बक़ातुल अनवार अल्लामा सैयद हामिद हुसैन साहब की पोती और नासिरुल मिल्लत मौलाना सैयद नसीर साहब क़िबला और सईद साहब क़िबला की हकीकी बहन। इन तमाम मुमताज़ और मुनफरिद शख्सियात का सिलसिला था, और अजीम खानवादा अपनी अज़मत और रिफ़अत के लिहाज से सरज़मीन लखनऊ के लिए बाअस शरफ और इफ्तिखार दीनी उलूम का गहवारा, शरई उमूर का मरकज़ और तहजीब व शाइस्तगी, इखलाक व शराफत, करीम नफ्सी और सैर चश्मी का मस्कन था, जो मौलाना ताहिर जरवली की परवरिश और पर्दाख्त की आमादगाह बना। मौलाना ने अभी सन 1941 ईस्वी में आपके मुशफ़िक़ और ज़ाहिर है कि यह अजीम सानिया नाकाबिल बर्दाश्त था। सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, और ये ज़ख्म अभी मुंदमिल भी न होने पाया था कि आप 1936 ने आपको गले के बाद आपकी परवरिश और पर्दाख्त की तमाम तर जिम्मेदारियां आपके दोनों माँ और मौलाना सईदुल मिल्लत साहब क़िबला की तरफ मुंतकिल हुई।
جنہوں نے اپنے یتیم بھانجے تعلیمی سلسلہ سرکار ناصر الملت مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ کی بسم اللہ سے آغاز ہوا۔ میں داخلہ ہوا جہاں آپ نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا، پھر لکھنؤ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر 1952 عیسوی میں کورس مکمل کر کے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ ناصر الملت، نصیر الملت اور سعید الملت کے علاوہ شیعہ کالج کے اساتذہ پروفیسر اکبر علی، ماسٹر تلمیذ حسین، ماسٹر امیر حسین صاحبان نے نیز یونیورسٹی کے اساتذہ اور پروفیسر یوسف حسین طاہر جرولی نے استفادہ کیا اور دینی تعلیم کے سلسلے میں آپ زیادہ تر ملا احمد حسین صاحب قبلہ سے وابستہ رہے۔ شیعہ کالج کی انجمن طلاب کے بانیان میں آپ کا نام سر فہرست تھا۔ اس کے علاوہ کالج کی طرف سے منعقد علمی اور ادبی تقریر و مقابلوں میں آپ انتہائی سرگرمی سے حصہ لیا کرتے تھے اور دوران تعلیم یونین کے سیکریٹری بھی رہے۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے تحصیل قیصر گنج ضلع بہلائی اور پھر لکھنؤ میں وکالت شروع کی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا اور بالآخر ذاکری کی مصروفیات نے اسے منقطع کر دیا۔ ذاکری کی ابتدا جرول میں مرثیہ خانی سے ہوئی، جہاں آپ عشرہ محرم کی دورے کی مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ مرثیہ خانی ذاکری میں تبدیل ہوئی۔ 1945 عیسوی سے آپ باقاعدہ صنف ذاکرین میں شامل ہوئے۔ فن خطابت کی غیر معمولی صلاحیتوں نے آپ کو خطیب الایمان کے خطاب سے نوازا۔ حق گوئی اور زبان و بیان کی قدرت نے منزل کمال تک پہنچایا اور خطابت کی شہرت جرول، ہندوستان اور بینوری ممالک میں پھیل گئی۔ آپ نے ہندوستان سے نکل کر پہلا عشرہ سن 1958 عیسوی میں کراچی پاکستان مارٹن روڈ کے امام باڑے میں پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ پاکستانی علماء آپ کے انداز بیان، لہجے کی روانی اور تقریر کے استدلال پر حیران و شجر رہ گئے۔ یہ سلسلہ 2 سال جاری رہا، پھر کسی مصلحت کی بنا پر پاکستانی مارشل لاء گورنمنٹ نے آپ کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ آپ سن 1961 عیسوی سے کلکتے میں اشرا پڑھنے لگے اور یہ سلسلہ 1981 عیسوی تک یعنی مسلسل 20 سال تک جاری رہا۔ ہندوستان میں کلکتہ، احمد آباد، بنگلور، حیدرآباد، بھاونگر، بمبئی وہ مخصوص شہر ہیں جہاں برابر مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ بیرونی ممالک میں پاکستان کے علاوہ افریقہ، کینیڈا، یورپ، امریکہ، عراق، دبئی، شارجہ، مسقط، قطر اور بحرین وغیرہ کی مجالس میں بھی آپ کی خطابت نے اپنی عظمت کا چراغ روشن کیا اور اپنی عالمانہ مفکرہ کرتے وہاں کے حالات حاضرہ پر تبصرہ اور واقعات کی مثالوں سے سامعین کو حیرت زدہ کر دیا کرتے تھے۔ ذاکری کے قدیم فن میں حالات مولانا طاہر جرولی اصناف سخن میں اپنے ذوق شعری کو تسکین کر دیا کرتے تھے۔ خصوصی طور پر سلام، نوحے، قصائد اور مرثیے آپ کی توجہ کا مرکز تھا۔ قصائد کی محافل میں اپنی بے پایہ مصروفیات کے باوجود پابندی سے شرکت فرمایا کرتے تھے۔ مولانا طاہر جرولی ایک فعال اور مقناطیسی شخصیت کے مالک تھے اور اخلاق حسنہ آپ کی فطرت والا شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ مختلف شیعہ اداروں کی بقا، ترقی اور توسیع کے لیے انتہائی خلوص، محنت اور لگن سے کام کیا۔ شیعہ کالج، درگاہ حضرت عباس، روضہ زینبیہ، ناصریہ لائبریری خصوصی توجہ کا محور تھا، جن کی غافل نہیں رہے۔ آپ کی ادبی، سماجی، دینی اور ملکی خدمات کا ذکر اس مختصر سے مضمون میں ممکن نہیں ہے۔ زیارتوں کی غرض سے آپ نے کئی سفر کیے۔ 1946 عیسوی میں پہلی بار ایران اور عراق کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کی والدہ و بہنیں ہمراہ تھیں۔ دوسری بار پھر ایران اور عراق کا سفر 1962 عیسوی میں کیا
اس سفر میں آپ کی اہلیہ اور بڑی صاحبزادی جو چند ماہ کی تھی آپ کے ساتھ تھی۔ تیسری بار 1966 عیسوی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمراہ سفر زیارت اختیار کیا اور بیت المقدس، شام وغیرہ کی زیارتوں میں مشرف ہوئے۔ چوتھی بار 1929 عیسوی میں، 1969 عیسوی میں زیارت کا شرف حاصل کیا۔ پانچویں بار 1978 میں اور چھٹی بار 1980 میں کربلا معلیٰ کی زیارتیں کی۔ 1981 عیسوی میں اہلیہ کے ہمراہ فریضہ حج ادا کیا اور 1986 عیسوی میں افریقہ کی واپسی پر عمرہ کیا۔ پھر حج کرنے کے بعد شام و عراق کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ 1987 عیسوی میں آخری بار اہلیہ اور 2 بیٹیوں کے ہمراہ ایران آخرت کی تفصیل خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین طاہر جرولی کے مفصل بھی، لیکن چونکہ صفحات کے دامن میں ان کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس سے ان نقل کر سکیں، لہذا صرف اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ آپ رقم دراز ہیں۔ 19 نومبر کو ہمیں اطلاع ملی کہ خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین طاہر میں شرکت کی غرض سے 20 نومبر سن 1987 عیسوی کو ایرانی طیارے سے ایران پہنچ رہے ہیں۔ رات 9 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچے۔ 10:30 بجے جب مسافر باہر آنے لگے تو معلوم ہوا کہ مولانا، ان کی اہلیہ اور دونوں بچیوں کو جو زیارت کی غرض سے مولانا کے ساتھ ایران آئی تھیں، VIP لانچ میں ہوٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ 12 بجے رات ہم ہوٹل لالا انٹرنیشنل پہنچے جہاں مولانا کا قیام تھا۔ 21 نومبر سن 1987 عیسوی کو ہم ایرانی حکام اور کانفرنس کے منتظمین کے اصرار کے باوجود رہنے کے بعد ہوٹل واپس چلے گئے۔ کانفرنس وزارت خارجہ کے کانفرنس ہال میں تھی اور شرکاء کے قیام کے لیے میں مسلح افراد کو تعینات کر دیا گیا تھا اور پاسداران انقلاب کی پیٹرول کار گشت لگاتی رہتی تھی۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ہوٹل میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نامہ نگاروں اور مترجمین کے لیے خصوصی پاس جاری کیے گئے تھے۔ مہمانوں کو ہوٹل سے کانفرنس ہال لے جانے اور وہاں کا انتظام تھا۔ ان بسوں کے آگے پیٹرول کار اور موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد چلتے تھے، مگر جن مندوبین کو مہمان خصوصی کا درجہ دیا گیا تھا ان کے آنے جانے کے لیے بلٹ پروف مرسیڈیز کاروں کا انتظام تھا، جنہیں پیٹرول کار اور موٹر سائیکلوں کے ذریعے اسکارٹ کیا جاتا تھا۔ یہ اعزاز چند ہی افراد کو دیا گیا تھا۔ ہندوستانی مندوبین میں خطیب الایمان اور پاکستانی مندوبین میں سے قائد ملت جعفریہ مولانا سید عارف حسین حسینی اور لبنان کے شیخ سعید شعبان کو مہمان خصوصی کا درجہ دیا گیا تھا، جن کی سیکورٹی کا خاص انتظام تھا۔ مولانا موصوف نے کانفرنس کی مکمل رپورٹ تیار کی تھی جو کمیشنوں کی کارروائی۔ ان موصوف اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہیں گئے تو کسی نے ان کی وہ فائل اٹھا لی اور اس بچیوں کو لے کر ہوٹل گئے۔ 28 نومبر کی صبح کو امام الامت آیت اللہ خمینی مرحوم سے ملاقات کی۔ دوپہر کے بعد ٹیلی ویژن کے انگریزی زبان میں مولانا موصوف نے انٹرویو لیا۔ رات کے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم جب سب کمرے میں اکٹھا ہوئے تو مرحوم نے تذکرہ شروع کیا اور کہنے لگے، اچانک حرکت قلب بند ہونے سے جو موت آئے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے۔ نہ کسی کو زحمت دی، نہ کسی سے تیمارداری کرائی اور خاموشی سے چلے گئے۔ 30 نومبر کی صبح 9 بجے سازمان تبلیغات کے اراکین سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے مولانا سے ملاقات کی، جس میں آدھے گھنٹے تک مختلف موضوعات پر تبادلہ خیالات رہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد شاہ عبدالعظیم اور کوہ بی بی شہربانوں کی زیارت کے لیے گئے، باتیں ہونے لگی، مگر تمام موضوعات کا محور ایمان، عقیدہ اور محبت اہل بیت تھا۔ 9:30 بجے کے قریب ناشتہ آیا تو کہنے لگے کہ ساتھ لے جانے کے لیے ٹفن میں جو کھانا رکھا ہے اسے لاؤ، اور گھر آیا تو بتایا۔ چونکہ 3-4 روز قبل کمر میں درد اٹھا تھا، اس لیے میں سمجھا کہ شاید پھر کمر میں درد اٹھا ہے، جس کی شدت سے آنکھیں بند کر لیے، مگر جب شانہ ہلایا تو نہ آنکھیں کھولی نہ کوئی جواب دیا۔ عورتوں نے گریہ اور دعائیں شروع کر دی
میں ڈاکٹر کو لینے چلا گیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ حرکت قلب بند ہو جانے کے بعد موت واقع ہو چکی ہے. انا للہ. اس پر شبیر صاحب نے کہا کہ مرحوم کا منہ کھلا ہوا ہے, کسی کپڑے سے باندھ دو. جب ہم اس کام کے لیے کمرے میں پہنچے تو منہ خود بخود بند ہو چکا تھا. اس بات نے ہر ایک کو متحیر کر دیا. پھر شام کو 6 بجے ایمبولینس آئی اور میت کو میڈیکو لیگل سینٹر پہنچا دیا جاتا ہے. یہی ادارہ میت کو ایک شہر سے نامہ صادق کرتا ہے. اگر موت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مرحوم کی میت کو پوسٹ مارٹم سے کیسے بچایا جائے, رات 8 بجے سازمانی تبلیغات انٹرنیشنل آفیسر کے انچارج حجت الاسلام تسخیری کو فون کیا. موصوف نے میڈیکو لیگل سینٹر کے ڈائریکٹر کو ٹیلی فون کیا, مگر اس نے یہ کہہ کر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ چونکہ موت گھر میں ہوئی ہے اس لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہے. اور چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی کا ٹیلی فون آیا, جس کے بعد میڈیکو لیگل سینٹر کے ڈائریکٹر نے پوسٹ مارٹم کے بغیر میت کو مشہد لے جانے اور وہاں دفن کرنے کا اجازت نامہ دے دیا. غرض کے مولانا طاہر جرولی کے وہ ورثاء جو وہاں موجود تھے میت کو لے کر گیا. نماز جنازہ ادا ہوئی. مرحوم کی اہلیہ اور بچیوں نے آخری دیدار کیا اور غروب آفتاب کے ساتھ آسمان خطابت کا آسمان خطابت کا آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے امام رضا علیہ السلام کے جواہر رحمت میں غروب ہو گیا. 31 دسمبر سن 1929 عیسوی سے مولانا طاہر جرولی نے اپنا سفر حیات شروع کر کے 1 دسمبر سن 1987 عیسوی کو ختم کیا. آپ کے نام سید مظفر حسین طاہر جرولی سے سال وفات کا مادہ تاریخ 1987 عیسوی برآمد ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ صرف طاہر صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ بمبئی میں ایک سال امامیہ مسجد میں عشرہ پڑھ رہا تھا. وہ مغل مسجد میں عشرہ پڑھ رہے تھے. اس میں برادران اہل سنت بھی کافی تشریف لا رہے تھے اور وہ جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر کے آ رہے تھے. تو مولانا جستا یہ اس لیے دعویٰ کیا ہے کہ جو آج کے ہمارے نوجوان بچے ہیں, ہم لوگوں نے ان کو دیکھا ہے, ان کے ساتھ فوٹو کھنچوائی ہے, ان کے ساتھ مجلس و ماتم میں گئے. ہم کو ضرورت نہیں ہے, مگر چونکہ جو نوجوان بچے ہیں ان کو معلوم یہ کرانا تھا کہ طاہر جرولی صاحب کون تھے اور ان کا کیا عمل تھا. آج بھی ان کے گھر سے انجمن غلامان اہل بیت میں انگاروں کے ماتم میں 500 روپے چندہ آتا ہے. آج بھی مولانا طاہر صاحب جرولی کے گھر سے انجمن غلامان اہل بیت کے انگاروں کے ماتم میں 500 روپے ہر سال آتا ہے. یعنی وہ یہاں سے چلے گئے مگر ان کی بات یہاں سے نہیں گئی. آج بھی وہاں مجلس بشکندر میں حاضر ہے, اپنے چندے کے ذریعے آج بھی مجلس میں حاضر ہیں اور اپنے دور میں اتنے لوگوں کو شیعہ بنایا کہ گول کوٹھی کے اندر میں ہم لوگوں سے پہلے اہل سنت کے لوگ کوٹ رام پہ بیٹھے رہتے تھے. ہم لوگوں سے پہلے اہل سنت لوگ وہاں رام پہ بیٹھے رہتے تھے اور انہوں نے خدا دین پڑھایا. ایسے لوگوں کو جو اپنے پاس بٹھانے کی بات ان کو سمجھایا تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو شیعہ بنا دیجیے, ہم کو علی کا کلمہ کرا دیجیے. تو ہم نے سوچا بھائی اتنا زمانہ ہو گیا کم از کم طاہر صاحب کو ان کی یاد بنانا چاہیے اور ہم نے یہ یاد بنایا ہے. اس قریب سے چیز سے بھی ممکن ہوا. ہم نے مولانا سے کہا تھا طاہر صاحب کی کچھ یاد کریے. محمد والے محمد بے شک ابھی آپ مولانا طاہر جرولی صاحب مرحوم کے مفصل سماع عمری جو بڑی کوششوں سے مولانا کرار صاحب نے ذخیرہ اکٹھا کر کے آپ حضرات تک پہنچایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مختصراً یہ ہے
कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो शियत को पहचानने वाली शख्सियत का नाम है इमाम खुमैनी। इंटरनेशनल लेवल पे शख्सियत शियत को पहचानने वाले का नाम है इमाम खुमैनी, और मगरबी बंगाल में शियत को उरूज देने वाले शख्सियत का नाम है ताहिर जरमनी। यार मुख्तसर मेरा अपना रिमार्क है, लिहाजा मैं आप तमामी हज़रात से जो भी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और अब हमारे दरमियान बता दीजिए सरकार। देखिए हज़रात, वक्त बहुत कम है और चूँकि हमारे साथ मजबूरी है और माहौल के हिसाब से काम करना है, लिहाजा जो लोग कलकत्ते से आए हैं उन्हें हम लोगों को जल्दी रुखसत कर देना चाहिए। लिहाजा प्रोफेसर हैदर हसन काज़मी साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। मैं प्रोफेसर हैदर हसन काज़मी साहब को दावत सुखन दूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। और एक अभी हमारे जन्नतुल बकी की तरफ से ये अभी खबर हमें 20 मजलिसें ये वो 40 महीने 4 अशरे हैं चाहिए, तो वो इनसे राब्ता 4 अशरे हैं पूरे लोग। अब आप हज़रात, हम लोगों ने भूख हड़ताल किया था आपके किसी दास के पास। उस वक्त हम लोग बच्चे थे, ये माशाल्लाह से जवान थे। कई दिन तक हम लोगों ने भूख हड़ताल किया किसी दास के पास बैठ करके कि उर्दू को दूसरी जबान देनी हो, और कई दिन तक हम लोगों ने भूख हड़ताल किया। उसके बाद CPM का उस वक्त हुकूमत थी, CPM के चंद लीडर हम लोग के पास में आए और आने के बाद हम लोगों को जूस पिलाया। सबसे पहले हमारे हैदर हसन काज़मी साहब को पिलाया, फिर इनके हुक्म से हम लोगों ने भी किया और हड़ताल ख़त्म किया। और उन्होंने कहा कि आप लोगों की बात को हम लोग सुनेंगे, आप लोग वो हड़ताल ख़त्म कीजिए। तो बहुत सारे इनकी खिदमात हैं, खतीब भी हैं, बहुत सारे खिदमात हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। और आप इतनी सी बात बता देते हैं कि ये बंगाबासी प्रोफेसर थे और अपनी आमदनी का, सुनिए खूब गौर से सुनिएगा, अपनी आमदनी का 40 से 50% पैसा मोमिन के ऊपर में खर्च करते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि इन लोगों को देख करके कम से कम आप लोग भी एहसास कीजिए कि हमारे मोमिन के लिए अगर कोई कमी है, किसी की कोई ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश कीजिए। आप मौलाना सब करते हैं कि 2 मिनट सदर महफिल, उलमा अज़्ज़ाम, खुतबा, शुआरा, वकला और तमाम जो नाज़रीन हैं, जो इनाम याफ्ता हैं और जिनको असनाद से नवाजा जा रहा है, अवार्ड से नवाजा जा रहा है, उन तमाम लोगों की मौजूदगी में जलील क़द्र उलमा-ए-दीन यहाँ मौजूद हैं। और तज़किरा शुरू हुआ है यहाँ अल्लामा ताहिर जरमनी साहब क़िबला अल्लाह मक़ामहू का। उनको शेर हिंदुस्तान भी कहा गया, उनको वकील हुसैनी भी कहा गया, हुसैनी इनक़लाब के वकील भी करार दिया गया। उनको हम लोग अपना आइडियल समझदार है। जो मरहूमीन हो गए और जिनमें जो बचे हैं उनको कम से कम गैरती आई के एक यौम उनके लिए भी मना लिया जाए, तो इससे ज्यादा और बेहतर क्या हो सकता है कि रसूल खुदा अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद मुस्तफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जश्न क़द्र आलिम दीन, जिन्होंने हकीकी मानों में तबलीग का हक अदा किया, सिर्फ एक मुल्क में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और इसके गिरदनवाह में बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें उन्होंने अपनी तबलीगी कोशिशें की हैं। हाँ, हमको इतना मालूम है
کہ طاہر صاحب نے ایک جملہ ہم سے کہا تھا، آپ تو ہمارے گھر جائیے گا نہیں. یہ ایک جملہ افسوس کہ ہم ان کے گھر اب تک نہیں جا سکے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم اس وقت بھی مجلس سے پڑھنے جاتے تھے، وہ ہم سائیکل پہ سوار ہو کے ایک مجلس سے دوسری مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تھے. ان جیسے بزرگوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی، اور ابھی بھی ہم حاضر ناظر سمجھتے ہیں ان کو. ایک مرتبہ جشن امام حسین علیہ السلام منایا، طاہر صاحب علیہ اللہ مقام ہو اس جشن میں اپنا بیگ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اکیلے اس وقت جشن کے وقت پہنچے تھے. ایسے مرحوم جو ہے وہ مرحومین میں ان کو یہ نہ سمجھ جائے گا کہ طاہر صاحب انتقال کر گئے، مر گئے. نہیں، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، انشاءاللہ زندہ باد رہیں گے. وہ شخص زندہ باد رہے گی. امام خمینی نے اپنے طور پر دنیا میں شریعت کو پہچانوانے کی کوشش کی، اور ایشیا میں ہمارے طاہر صاحب علیہ اللہ مقامہ نے اپنے طور پر تبلیغی مشن سے بہت کام لیا ہے اور بڑی ریاضتیں کی ہیں. اور ان کو اللہ خداوند عالم آج رحمت العالمین کے اس جلسے میں انہیں اور بھی زیادہ رحمتیں اور برکتیں انہیں ان کے درجات حاصل ہیں. یہی کہہ کے ہم اپنی مختصر تقریر ختم کرتے ہیں. تو تمام علماء سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم ان کے تمام اسماء گرامی نہیں لے سکے. بڑے بڑے جلیل قدر علماء دین ہیں یہاں موجود. دیکھیے علامہ ہمارے سید ذکی حسن صاحب پورا بیٹھے ہیں، مولانا شکیل صاحب پورا بیٹھے ہیں، اور ملک میں اور ملک کے باہر بھی پہچانی جانے والی شخصیتیں یہاں موجود ہیں. مولانا کراش صاحب قبلہ موجود ہیں، مولانا کمیل صاحب ہیں، مولانا شاہ علی صاحب قبلہ وہ صدارت کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کے بہت بڑے بڑے بزرگ علماء یہاں موجود ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وجاہت علی مرزا صاحب جنہوں نے محنت کی ہے اس میں، اور ہمارے استاد غلام حسین صاحب قبلہ اللہ مہو کا آج ہم نے نام سنا. ہم ان کے شاگرد ہیں، ان سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور ہم ان کو یاد رکھتے ہیں ہمیشہ. ہفتے میں 2-3 بار کم سے کم یاد ضرور کرتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں شعر آپ کے سامنے کہیں گے اور کہنے کے ساتھ کہیں گے. حیات لے کے چلو کائنات لے کے، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، اور چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. ہمارے حیدر قادری صاحب زندگی بھر پورے مومنین کو ساتھ میں لے کے چلے ہیں، کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے. ہم اس بات کی بہت خوشی ہے، اور ہم ان کو ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں. محمد و آل محمد صلوات. اور محمد و آل محمد صلوات. اپنے آپ کو شخصیت بناؤ، شخص مت بناؤ. شخص مٹ جاتا ہے، شخصیت باقی رہتی ہے. ایک شخصیت کے نام سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اور ایک شخصیت ہم لوگ کے ساتھ، تو ہمیں کا شخصیت بناؤ. اب میں جناب اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شعرا لوگ آ گئے ہیں، دونوں کر کے شعرا کو پڑھیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر وغیرہ تقسیم کریں گے. مولانا اسپتال سب کا سلسلہ آواز دیتا ہوں میں مولانا شعیب حسین صاحب. یہ شہر کے ساتھ مہمان خصوصی میں بھی یہ شامل ہے. اس کے بعد ان کو ہم بلائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد.
दीजिए पहले माइक को। क्यों ना हो फिर अर्श वालों की भी क्यों ना हो फिर अर्श वालों की भी शिरकत देखिए, क्यों ना हो फिर अर्श वालों। नबी के नाम का जश्न मसरत देखिए, आपने कूड़ा तो उन पे रोज फेंका था मगर फिर भी मिलने आए वो बहरे अयादत देखिए, वो बहरे अयादत देखिए। सूरह व शम्स की तस्वीर आएगी नजर, सूरह व शम्स की तस्वीर आएगी नजर, आमिना के लाल के जो आप सूरत देखिए, सूरत देखिए। मुत्तहिद गर आपके ही नाम पर हो जाए सब, मुत्तहिद गर आपके नाम ही पर हो जाए सब, फिर न बोलेगी दुनिया इनकी हालत देखिए, फिर न बोलेगी दुनिया इनकी हालत तो देखिए। यूं तो बस जितने बने इस्लाम में आने के बाद, यूं तो बस जितने बने इस्लाम में आने के बाद, बस अली ही कुल्ले ईमान बने नफ्से, बस अली ही कुल्ले ईमान पैगंबर बने, बस अली ही कुल्ले ईमान नफ्से पैगंबर बने। जिसको कुदरत ने बनाया वो तो बस गौहर बने, और जो खुद से बने कंकर बने या ये थे शहजाद हुसैन साहब और बयान में मौलाना हसन, जो हमेशा हंसते रहते हैं माशाअल्लाह से। अब जश्न मीलाद है माहौल बनाए रखिए, जश्न मीलाद है माहौल बनाए रखिए। अशार के साथ मैं दावत सुखन दूंगा। मामून को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मंजर दिखाया जाएगा, जो कभी रोए नहीं उनको रुलाया, जो कभी रोए उनको रुलाया जाएगा। तुम जब जाएंगे तले जब जाएंगी, जब पर्दा हटाया के रुख से, जब पर्दा हटा जाएगा। बाबा ने बड़े नारे
सलवात मतलब चंद इशार पेश करता हूँ, माता के बाद बड़े नारे सलवात पढ़ दूँ। जो ज़माने में सनाए मुस्तफ़ा, ज़माने में सनाए मुस्तफ़ा कर रहे हैं, जो ज़माने में सनाए रही है अर्श से उन पर अताए मुस्तफ़ा। और मक्ता भी समाप्त फरमाएंगे। हो रही है अर्श से उन पर अताए मुस्तफ़ा। कल मैं दीदार आसिफ रहमतों के शहर का कर लूं मैं दीदार आसिफ रहमतों के शहर का, तो कर लूं मैं दीदार आसिफ रहमतों के शहर का। आरज़ूए क़ल्ब है मुझको बुलाए मुस्तफ़ा, आरज़ूए क़ल्ब है मुझको बुलाए मुस्तफ़ा। बहुत शुक्रिया। ये थे आसिफ वालीपुरी, एक अच्छे नवाखान में वो गलत नहीं रोश के साथ आगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद बराए खुशनूदिये इमाम ज़मा बुलंद तर सलवात है बिगड़े हुए ज़मीन जगाने की रात है। तशरीफ आज लाए हैं दुनिया में मुस्तफा। बतौर खान ज़रा सवाल करवाएंगे। तशरीफ आज लाए हैं दुनिया में मुस्तफा। जन्नत की तरह घर को सजाने की जन्नत की तरह घर को सजाने की रात है। आगोश आमिना में खिला मुस्तफा सा फूल। आगोश आमिना में खिला मुस्तफा सा फूल। खुशियाँ हर एक साथ मनाने
آنسو بہا رہے ہیں زمانے کے بو جہل، آنسو بہا رہے ہیں زمانے کے بو جہل، کردار مصطفیٰ کو سنانے کی رات ہے، کردار مصطفیٰ کو سنانے کی رات ہے۔ پر محمد اور محمد صلی اللہ عمران پہ جو فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا، عمران پہ جو فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا، ایسے منافقوں عبد میں نبی میں پڑھ کے عشیرہ کا واقعہ، بز میں نبی میں پڑھ کے عشیرہ عشیرہ کا واقعہ، جو غم زدہ ہیں ان کو ہنسانے کی رات ہے، جو غم زدہ ہیں ان کو ہنسانے کی رات ہے، کردار مصطفیٰ کو معظم سنا کے کردار مصطفیٰ کو معظم سنا کے غیروں کو بزم حق حق میں بلانے کی رات ہے۔ پر محمد ماشاء ہمارے مہمان کلکتے سے آئے ہوئے ہیں، انہیں رخصت کرنا ہے، لہٰذا میں آواز دوں گا وقار بھائی کو کہ وہ آئیں اور جن کو آواز دینا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آواز سے آواز دینے کے لیے ان کو بلائیں۔ آواز دینے جا رہا ہوں انجمن محمدی کے سیکریٹری سید حسن علی صاحب سے کہ وہ تشریف میں آ رہا ہے، سامنے بیٹھے آ کر کے۔ اب میں ایک ایوارڈ میں کبھی بھی کمی مت موجود ہے ہمارے ذرا آپ سب حضرات کو بہت بہت شکریہ جس عظیم ہستی کے نام سے یہ ایوارڈ سمجھ رہا ہوں۔ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں نیکسل پیریڈ تھا اور پورا بنگال جل رہا تھا،
طاہر جرولی صاحب گلگوٹی میں اشرا پڑھ رہے تھے تو 10 محرم کو بنگال بند کا اعلان ہو گیا. جب تو طاہر جرولی صاحب نے 9 تاریخ کو کہا کہ ہر شیعہ بچہ تک جائے گا کربلا اور چاہے جو بھی ہو جائے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جانا چاہیے. اس وقت میری عمر زیادہ تو نہیں تھی, مجھے یاد ہے 10-12 برس تھی. تو میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا جب کہ میں اپنے بابا کے بیٹا ہوں کہ تجھے ضرور چلنا میرے ساتھ. اور میرے خیال سے ہر جلوس ازا نکلا تھا. تو طاہر جرولی اس شخصیت کا نام ہے جن کا خالی ممبر پہ وہ شیر کی طرح نہیں دہاڑتے تھے بلکہ ان کا پورے قوم میں کنٹرول تھا. اور کلکتے میں آج جو بہت سے لوگوں کو انہوں نے راہ جنت دکھائی ہے یہ انہیں کو شرف حاصل ہے. اور بہت بڑی تعداد ہے کلکتے میں جنہیں آپ لفظوں میں کنورٹ کہا جاتا ہے. کنورٹ کوئی برا لفظ نہیں ہے, جناب حور بھی کنورٹ ہوئے تھے. لیکن جب کنورٹ ہو تو پھر 100% ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ وقار صاحب کا اور جتنے علماء بیٹھے ہیں. میں اپنے آپ کو واقعی میں بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں. ویسے تو میں سیاسی تقریریں کرتا ہوں لیکن آج میں نروس ہو رہا ہوں. میں ضرور آؤں, کیا سمجھے. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. حاضرین 2 منٹ میں دوں گا لوگوں کے. یہاں کے زرداری بکوا کی ہے, انہیں اسے قبول کرے. بہت بہت شکریہ. میں انجمن محمدی کے سیکریٹری جناب احسن ندوی صاحب سے گزارش کریں گے تو مائک پایا اور اپنا تحفہ پورا. رضا ٹرسٹ کے چیئرمین اور سیکریٹری ہیں. ابھی کئی مہینے سے ویکسینیشن کا کام پھر لوگ ہیں. اور جن لڑکوں نے اس والنٹیئر کا کام کیا ہے ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ یہاں پر تشریف لائیں. اکبر حسین, منور حسین, آئیے. ہمارے پاس باقی ہے لہٰذا ان کا ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں. सीधे हो जाए भाई लोग का जिनका उनका भी फोटो थोड़ा सा उधर जाएंगे पूरा अच्छा धूप मिल जाएगा. बहुत शुक्रिया. सामने मत आइए, फ्रेम खराब हो जा रहा पूरा.
اور بھی جو لوگ یہاں موجود ہیں اس کام میں اگر شریک تھے، ان کا نام اگر وہ پتہ نہیں ہے، وہ لوگ یہاں موجود ہے تو بڑا مہربانی یہاں تشریف لائیں، ایک چھوٹا سا شعبہ. اور اب میں آواز دینے جا اور دو کمپیوٹر بڑھیا ہوئی ہے بڑے بڑے صاحب اور آئے ہیں، بہت خوشی ہے. ان کو ہم نے دعوت سفر دیا تھا پر کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں. مینیجر صاحب مینیجر صاحب اور پاکستان گولڈ کوٹھی کے متولی جناب وکیل آج یاد کیا جا رہا ہے جو بہت ہی مومن تھے، وقت پہ اذان دیتے تھے اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لہذا ان کے بیٹوں کو یہاں موجود ہے. صاحب کے بیٹوں کو ہم نے بلایا تھا، جناب سلطان صاحب کے کو ضرور آئیے گا مگر وہ نہیں آئے ہیں. بہرحال جو نوحہ خان ہے ان کے لیے یاد کیا گیا ہے. وہ سب جو بات ان کی آواز میں تھی وہ آج تو کوئی پیدا نہیں کر سکتے. تو اس نوحہ کا ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی طرف. سے مدینہ جائے گی بھیا تمہیں گھر بتائیے آپ یہ گاؤں کون کون ہے ہمارے قوم میں اس وقت جوانی تھا، بچپنا تھا، اس وقت ایک ڈاکٹر اسد حسین صاحب اور ایک رابطہ نہیں. اگر کوئی شخص ان کو پہنچا ٹھیک ہے تو ہم کو افسوس ہے. بہت سارے خدمات ہوتے ہیں، اتنے خدمات ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. پہلے ہم ایک واقعہ طاہر صاحب کا سنا دیں تو یہ 2 منٹ پکے رہے گا. فرمایا تھا مرزا ہم بھی طاہر کے شادی میں جب تیاری بالکل ہو گئی صحت روکا تھا صاحب نے کہا 1 منٹ رک جائیے اور اٹھے اور مسجد کے منبر پہ چلے گئے اور جا کے تاریخی مصائب انہوں نے پڑھا.
سب کی آنکھیں نم ہو گئی, دقت ہوئی, اتر کے کہا فوراً بسم اللہ نے کہا. بعد میں جب پوچھا کہ ایسا کیوں کیا, سیدہ تشریف لائے. یہی حضرات یہ ادارہ ہمارا 2008 ستمبر میں قائم ہوا, اور اس کے اکیلے حقدار ہم نہیں ہیں, ہمارے تمام ممبران اور عہدیداران بھی ہیں. اور ہر اتوار کو ہم لوگ تقریباً ہیں, ہر مہینے مفت آنکھ کا آپریشن بھی. یہ ادارہ بی کے چیریٹی سوسائٹی حضرات یہ ہمارے وہاں ڈاکٹر انعام احمد, ان کی ایک پولی کلینک چلتی ہے ہومیو ورلڈ, عالیہ ہوٹل کے پہلے. امید یہ تھی کہ ادارہ چلے, اس لیے ادارے بہت 13 سال ہو گیا ادارہ ابھی تک چل رہا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی خدمت ادا کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے 3 جتنے جوان ہمارے بچے بھائی ہیں وہ اتوار کو پیغام کر دیں کہ یہ سبوں کے لیے ہے, یہاں سے شفا ہیں. مکمل ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت دیر سے چلا. تو میں سید اچھے لگ رہے ہیں. ایک ادارہ ہم نے اور بنایا, یہی بچہ میڈیکل کے کسی کے سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں. مجھے کچھ نہیں معلوم ہوگا میں پیچھے پوچھ لوں گا. تو اس کے علاوہ ادارے کے اندر چیریٹیبل میں بھی, اور ہم نے بھی کبھی بھی ان کو بلایا, ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے. اور 10 شب عاشور انہیں جب بھی زنجیری ماتم کے بعد مطلب وہ ایک کیمپ کر کے گئے ہیں 2 بجے, مگر یہ کہ 3 بجے اگر ان کے پاس لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ ذرا سلائی کر دیجیے, تو وہ بندہ کھڑا رہتا ہے کرنے کے لیے. اور فی الحال جو ہے ہم نے انہیں 2-3 سال سے ہم نے بھی ان کو ازدریہ ہم لوگ شائع ہوا تھا جو مولانا قرآن کی جانب سے مجھ تک پہنچا تھا. منز نستی دین کی تصویر ہے. دیکھو کہ یہ جو چادریں واسطے اکسیر ہے, قدسہ خاکی ان کی گفتگو جب سوا نالین سے, جب سوا جبریل سے نالین کی توقیر ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیں کہ کافی بطور خاص دیکھیں علماء کہ ہے ابو طالب ہے ابو طالب
ہے ابو طالب نکاح خانے محمد مصطفیٰ، ان کو کافر سوچنا سب سے بڑی تکفیر ہے، ان کو کافر سوچنا سب سے بڑی تکفیر ہے۔ اور شعر دیکھیں یہ بھی بطور خاص کہ رحمت ساتھ ہو، بطور خاص دیکھیں گے۔ حارث خود کو بہت چالاک سمجھ رہا تھا۔ عرش سے آئے گا پتھر چاہے رحمت ساتھ ہو، یہ علی کا معاملہ ہے، معاملہ گمبھیر ہے۔ عرش سے آئے گا پتھر چاہے رحمت ساتھ ہو، عرش سے علی کا معاملہ ہے، معاملہ گمبھیر ہے۔ اور شیر دیکھیں بغیر خاص اشارہ ہے، شیر ہے کیسے ہو حسین پڑھ کے جس کو ہوتا ہے آصف قرآن کا گناہ۔ اب ہمارے تین ممبر رہ گئے ہیں جن کو قدیم الایمان ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ میں وجاہت علی مرزا جو اس کمیٹی کی پریسیڈنٹ ہیں ان سے گزارش کریں گے مولانا ذکی صاحب اور مولانا قمیر صاحب کو اپنے ہاتھوں سے صاحب کو گزارش ہے کہ متولی صاحب اور تشریف لے آئے کہ مکیہ بش کے مشہور اور معروف متولی ہے۔ سارا وقت زیادہ تر امام بارگاہ کو میں ان کا بہت بڑا شکر گزار ہوں گی، ہم ہمارے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، لہٰذا میں آواز دینے جا رہا ہوں منور حسین صاحب کو جو مکیہ بش جاتا جو غلط متولی ہے، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اپنے اتفاق ہوئی۔ ایسی نہیں ہے کہ جو جانی پہچانی نہ ہو۔ ایمان ایوارڈ کے دینے منع بھائی نے مل کر کے یہ نام تجویز کیا گیا ہے۔ بہت سارے علماء اور ذاکرین ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن جو مولانا ذکی صاحب ہمارے بچہ نہیں ہے کہ یہ بھیجا ہے، یہ جو لوگ بھی اپنے طور پر سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کو دو حصے میں منقسم کیا ہے۔ اس ایوارڈ کی یہ پہلی سیریز لوگ جو ہیں اس کے مستحق ہیں، تو ابھی 6 ایوارڈ ہم لوگوں نے دیا ہے، انشاءاللہ 6 کیا 12 بعد اس آسان ایوارڈ رہا، ایوارڈ آئندہ بھی دیتے رہے۔ اس سے بڑا ایوارڈ جو دنیا میں نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو دیا جائے۔ تو دکان کا درد دکاندار کو زیادہ ہوتا ہے، نکالنا چاہتا ہے اور بیچنا چاہتا ہے، اس سے درد ہے۔ تو ہم نے اس کے فوراً پر یہ شعر پڑھا تھا، وہ دانت کہاں رہا جو دہن سے نکل گیا، عزت کہاں رہی جو وطن سے نکل گیا۔ جب تک دانت دہن میں ہے اس کی عزت ہے، جہاں دانت دہن سے نکلا اسے لوگ پھینک دیتے ہیں۔ تو وطن میں عزت پانا بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو باہر جا کے اپنے آپ کو آیت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ آیت اللہ ہے، مستقیم ہے، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن وطن والے ہمارے بچپن سے لے کے اب تک کی تمام حرکتوں سے واقف ہیں، ہماری بچپن کی شیطانیت سے، ہر چیز سے واقف ہیں کہ ذکی کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا، ہر چیز سے وہ اگر عزت دے رہے ہیں تو یہی سب سے بڑی عزت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔
عزت دینے والا ہے. اب جہاں اتنا بھی 2 منٹ کے ایک لطیفہ سن لیں, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. چونکہ یہاں کچھ ہم نے مشاہدہ کیا, اس کو ہم لطیفے کے انداز میں بیان کر رہے ہیں. مولانا آغا روحی صاحب, اس کو ذرا صاحب ریکارڈ پر کریے گا. مولانا آغا روحی صاحب جو ہمارے بہت بڑے خطیب تھے, یہ تو لائیو جا رہا ہے, حیات میں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, حیات میں ہے, لیکن بہت بڑے خطیب تھے, اللہ ان کے عمر میں اضافہ کرے. تو وہ ممبر پہ آگے ایک بار کہہ رہے کہ لوگ اردو بھول گئے. اردو کہی جاتی تھی, پڑھی جاتی تھی, لکھی جاتی, لوگ اردو بھول گئے. اب اردو کو نئے طریقے سے پیش کیا جاتا. انہوں نے مثال دی کہ مثال کے طور پہ درخت ہے, لوگ اس کو کہتے ہیں درخت. درخت کتنی دفعہ کہا درخت غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, درخت صحیح ہے. اسی طرح تخت لفظ ہے, لوگ کہتے ہیں تخت, جس کو دیکھو تخت 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 کا کتنی بار کہا تخت غلط ہے, تخت غلط ہے, تخت صحیح ہے. ادھر 4-5 الفاظ استعمال کیے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسی طرح ایک لفظ ہے عمر, ایک لفظ ہے عمر, لیکن جس کو دیکھو کہتا عمر عمر. 12 غلط ہے, غلط ہے, عمر غلط ہے. عمر صحیح ہے. اسی طرح یہاں جو بھی مشاہدہ ہوا, ہمارے وقار بھائی نے تحائف کو طوائف استعمال کیا. طوائف استعمال کیا کہ مومنین کے لیے طوائف کا اہتمام کیا گیا. کیا اکسیر کو اکسیر. تو للہ اردو ذرا سا بہتر کریں. اردو ہماری شان ہے, ہماری زبان ہے, ہماری مادری زبان ہے. اردو بمعنی لشکر کے ہیں, اردو بمعنی لشکر کے, تمام زبانوں سے مل کر ایک زبان بنی جس کا نام اردو. اور اردو کے لغوی معنی جو ہے لشکر کے, فوج کے ہیں. تو جس طرح فوج افراد مل کر ایک فوج بنتی ہے, ادھر کئی زبانیں مل کر ایک زبان بنی جس کا نام اردو ہے. اور اردو اپنی پہچان ہے, اپنی شناخت ہے, اپنی تہذیب ہے, تمکن ہے. لہذا اردو بات کریں, اردو لکھیں, اردو پڑھیں. رومن کو چھوڑے, رومن انگلش سب چھوڑے, اردو تہذیب ہماری ہے. لوگ پہلے فرض سے کہتے تھے شیعہ بہترین اردو بولتے ہیں, پہلے کہتے تھے مسلم, لیکن اب ہم لوگ ٹھو ٹھا ٹھی کر رہے, ایک ٹھو دو ٹھو کہاں سے آ گیا اردو میں. تو اردو اپنی سجائے سوارے, اردو ہماری بزرگوں کو سلامت رکھے, وجاہت بھائی, وقار بھائی, سلطان بھائی, پوری کمیٹی کو سلامت رکھے جن لوگ اس طرح کے پروگرام. اب میں انجمن شبیہ پیغمبر جو میڈیا میں اس وقت بہت ہی شاندار انجمن ہے, نوحان, مجلس, ماتم, دروس, ان لوگوں کی وجہ سے آج میڈیا بھی بہت آباد ہے. لہٰذا ہم انجمن شبیہ پیغمبر کے صدر سیکرٹری سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئے اور اپنا تحفہ قبول کریں. اب میں آواز دینے جا رہا ہوں جن کا کہ نام پورے میڈیا, وہ دلدل پورے کر کے شاہی امباڑے سے بڑے گراؤنڈ آتے تھے, بڑے گراؤنڈ سے شاہی امباڑے آتے, جہاں بھی کہیں دلدل نکلتا تھا وہ دلدل کو سنبھالتے تھے. لہٰذا ان کے بیٹے دلارے خان یہاں موجود ہے, دلارے بیٹے دلارے حسین موجود ہے. لہٰذا ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آئے اور اپنے والد کو تحفہ قبول کریں. آخر میں جن مرحومین کو دیا جا رہا ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے گا. آپ سے تمام مرحومین کو صاحب کا یہ قدیم الرحمان ایوارڈ جو ہے ہم نہیں دے پائے تھے, ہم سے بھول ہو گئے کہ لہٰذا ان کی بیٹی کو دوبارہ پیش کریں. اب ایک اور سید عباس حسین عرف باسو,
जो फरोग रजा में कभी पीछे नहीं हटे, हर वक्त आगे रहे। 8 मुहर्रम का गुजरेगा आलम और 3 तारीख को जनाब फातिमा ज़हरा का ताबूत यहाँ से, और 13 रजब को पूरे मस्जिद में चिरागा, और भी बहुत सारे काम वो अंजाम दिया करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, हमको इस बात का बहुत अफसोस है। उनके यहाँ अंजुमन मोहम्मदी मटिया गुट बहुत पुरानी अंजुमन है, 150 साल हुए उस अंजुमन के तकरीबन। तो मैंने सदर से मिलकर को दोनों को बुलाया था, मगर किसी वजह से सदर साहब नहीं आए, लिहाजा उनका तोहफा जो है किसी आएंगे हजरत का हुआ आएंगे भाई, किसी 2 मिनट इंतजार करते हैं। और कोई अगर से बाकी रह गया है जियो तो बोलेंगे जियो तो जो बात आज हमने देखी देना हमारे कौम को वाजिब है। कभी भी ये जाते आपके पास या जरा से लेकर यहाँ तक जो उसके